अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सिंध के हुक्मरान मजीद अमीर हो रही हैं, निजाम का बुरा हाल है। सूबों को इख्तियार देने से मसाइल हल नहीं होते। चाहते हैं ऐसा निजाम बनाएं जो भी मुंतखब होकर आए अपने इलाके के मसाइल खुद हल कर सके। वफाकी वजीर असद उमर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। खुर्रमशेर जमान ने कहा, चाहते थे कि कराची का निजाम जागीरदाराना हो। पुलिस और ट्रांसपोर्ट का निजाम मेयर के पास होना चाहिए। पुलिस और ट्रांसपोर्ट का निजाम मेयर के पास होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने गवादर के माहीगीरों के मुतालबात का नोटिस ले लिया। ट्वीट में कहा, ट्रॉलर्स से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात करूंगा। नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखकर आरटीएस बिठाकर ये नाअहल हुकूमत बनवाई गई। हुकूमत बनते ही नाअहलों ने शहबाज शरीफ का टारगेट किया। नैब न्याजी गठजोड़ का डटकर मुकाबला किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीआरटी पर स्टे ऑर्डर ले लिया गया। अपने केसेस को बनीगाला के तहखानों में छुपा देते हैं इमरान खान। अब ये ड्रामा खत्म करना होगा। इमरान खान खुद माफिया के सरगना हैं। नाअहलों की घटिया सियासत का आरटीएस अवाम ने बिठाया है। पाकिस्तानी सियासत में शरीफ खानदान और उनके दरबारियों की कोई जगह रही। अवाम का तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल एतमाद है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, शहबाज शरीफ का हर मंसूबा किकबैक्स के लिए था। लीगी तर्जुमान प्रोपेगेंडे के बजाय करप्शन का हिसाब दें। बहैसियत मेयर मैंने 4 साल बड़ा मुश्किल अरसा गुजारा। आज सब लोग वही बात कर रहे हैं जो मैं 4 साल पहले कर रहा था। पूरा कराची आज मेरी तरह रो रहा है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान वसीम अख्तर का खिताब। कहा, वजीर आला सिंध के पास कोई विजन नहीं। उन्होंने जो कुछ करना होता तो लाड़काना और नवाबशाद बने हुए होते। इन्हें 13 साल से 1200 अरब रुपए मिल रही है। पीएसपी और जमात इस्लामी का सिंध में नए बल्दियाती बिल के खिलाफ मुश्तरका मुज़ाहमत करने पर इत्तेफाक। हाफिज नईम कहते हैं, सिंध के हुक्मरानों को अवामी राय को दबाकर इख्तियारात छीने नहीं देंगे। तासुब पर मबनी बिल किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमारा मकसद कोई सियासी एजेंडा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कराची में जो हालात पैदा किए हैं वो पाकिस्तान के लिए खतरा समझते हैं। मैं पूरे सूबे का वजीर आला हूँ, सिर्फ सेहवन का नहीं। वजीर आला सिंध की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरां जमात पर कड़ी तनकीद का, गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कना पीटीआई का काम है। महंगाई कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की बस की बात नहीं। हमने अपोजिशन की तमाम तजवीज़ मान ली, इसके बावजूद हंगामा किया गया। मुखालफिन सूबे में अफरा तफरी गलम गलो चाहते हैं। इस पर इन्हें क़यादत की जानिब से शाबाश मिलती है। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 288 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज 46,006 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 740 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्तकबिल के मेहमानों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा दिन। 4 रोज़ा मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरों के साथ साथ विटामिन ए की भी इजाफी डोज दी जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से पहले वेस्ट इंडीज को बड़ा धचका। 3 खिलाड़ी और एक नॉन कोचिंग मेंबर कोरोना में मुब्तला। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने पर खिलाड़ियों को कोरोना मस्बत आया। मुतासरा खिलाड़ियों को होटल में क्वारंटीना कर दिया गया। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। छुट्टी के रोज भी वस्ती पंजाब में फजाई आलूदगी कम न हो सके। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर बराजमान। फहरिस्त में अफगानिस्तान का दारुल-हुकूमत काबुल दूसरे, कोलकाता तीसरे और कराची 11वें नंबर पर।
ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، خبروں کی تفصیل ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیں اب تک. اور اس وقت آپ کو کراچی لیے چلیں گے. آپ کو بتائیں کہ قائم مقام ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خرم علی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انویسٹیگیشن نے گرفتاری میں دلچسپی نہیں لی، نہ ان کو گرفتار کیا. تمام شواہد ہونے کے باوجود یہی شواہد تھے جو اس وقت انہوں نے اس پہ ایکشن لیا. تو اس میں ایس آئی او جو تھا اس کے خلاف کوئی انکوائری، کیونکہ اس کو اس ایوارڈ میں میرا خیال ہے کہ ایس ایچ او بھی لگا دیا دوبارہ پودینہ ڈور میں. آپ نے ارسل بھائی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے تو آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی فیکٹس کیا ہیں، اور آپ تک صحیح فیکٹس نہیں پہنچے ہیں. جو فیکٹس ہوں گے آپ کو بتا دیں گے. اگر جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں حقیقت ہے کہ آئی او نے غلط کام کیا اور اس کو پھر ریوارڈ بھی کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس کو ورک آؤٹ کر کے آپ کو آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. سر محرکات کیا رہے؟ کیونکہ پوری فیملی انوالو ہے، سالہ انوالو ہے، بہنیں انوالو ہیں، بہنوں ہے، تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ملٹیپل ایشوز ہیں. جس طرح سے عمر نے بتایا کہ ایک تو اس کی بیوی اس سے پریشان تھی، اس کو تنگ تھی اس سے، اور سیکنڈلی پھر تھوڑے سے اور بھی ایکسٹرا مورل پرابلمس تھے جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. جائیداد کا سر کوئی جائیداد کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے جب ان کو قاتل کو راضی کیا تو اس پہ یہی انسینٹیو دیا کہ بھئی آپ کے 3 ملین کا جو لون ہے وہ ہم پے آف کر دیں گے. تو نیچرلی یہ پیسہ پھر ادھر سے آنا ہے جہاں سے مقتول کی پراپرٹی ہے. سر خواتین مردوں کو قتل کریے، کہیں ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو اپنی بیویوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. یقیناً ہوشیار بھی ہونا چاہیے، اور جو ان کے رائٹس ہیں وہ بھی دینے چاہیے. میمن صاحب یہ بتائیں کہ اگر عام کسی رپورٹر نے آپ سے کوئی موقف لینا ہو تو آپ لوگوں پہ پابندی ہے سندھ حکومت کی طرف سے، لیکن یہ کون سا مقصد ہے کہ جب کوئی آپ لوگوں کو پریشر آتا ہے تو آپ پریس کانفرنس بھی بلا لیتے ہیں، آپ دوستوں کو بھی بلا لیتے ہیں. ویسے اگر کسی کو کوئی کام ہو تو سندھ حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میڈیا سے آپ نے بات نہیں کرنی. تو یہ کوئی الگ کیس تھا کہ کوئی اسپیشل کیس تھا جس کے لیے؟ دیکھیں یہ اسپیشل کیس تو تھا. میں نے جس طرح بتایا کہ کراچی کی ایک ہسٹری ہے جس کی وجہ سے لوگ جب بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر یہ ذہن بناتے ہیں کہ شاید وہ چیز ریپیٹ تو نہیں ہونے جا رہی. اور جس طرح کا یہ مطلب انسیڈنٹ ہوا تو مطلب اس پہ آپ کے میڈیا نے بھی بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا. ویسے تو یہاں پہ قتل دن میں اگر آپ ایٹ این ایوریج دیکھیں تو کراچی کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے، ایٹ این ایوریج تقریباً 2 کے قریب قتل ہوتے ہیں، تو اس کو تو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو آپ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، تو آپ خود مطلب دیکھیں گے اس کی امپورٹنس تھی، جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو بریف کریں گے. پولیس نے اچھا کام کیا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میں اس پہ ضرور زور دوں گا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے پولیس پہ، اور پولیس کو ٹائم نہیں دیا جاتا. پولیس جب پریشر میں آتی ہے تو نیچرلی پریشر میں کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس دفعہ میں شکریہ ادا کروں گا وکلا برادری کا. مطلب انہوں نے بہت کوآرڈینیشن کی، ہم پہ اعتماد کیا، اور جو یہاں پہ ایک روایتی کوآرڈینیشن بار اور پولیس کی ہے اس کا انہوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں سفیشینٹ ٹائم دیا. ہمارے کام کو ہر دفعہ ہر اسٹیج پہ انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور اس کی وجہ ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ان کی بات بھی سنیں. یہ فیصلہ ہوا تھا، آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو کھیتی میں بار بار وارداتیں کرتے ہیں باہر نکل کر کے، انہیں کوئی الیکٹرک جو چپ ہے ٹریکر وہ لگائے جاتے ہیں، اس حوالے سے کوئی کیس؟ جی یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے سندھ گورنمنٹ کا. پولیس نے اس کو انیشیٹ کیا ہے. یہ جیو ٹیگ اس کو کہتے ہیں. اس میں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً کوئی 12 سے 15 ہزار ایسے کراچی کے کرمنلز ہیں جو ریپیٹ کرمنلز کہے جاتے ہیں، کہ وہ آتے ہیں باہر اور واردات کرتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں، پھر مطلب ان کی ضمانت ہوتی ہے، پھر وہی مطلب کرائم کمٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ہسٹری ہے کہ 20 دفعہ پکڑے گئے، پھر باہر نکلے اور پھر کرائم کیا. تو اس پہ ساری دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ان کو ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے جو الیکٹرانک مانیٹرنگ کے ذریعے اس کو فینس کیا جاتا ہے. اس بندے کو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس ایریا سے باہر نہیں نکلیں گے. اور اس میں یہ فینسنگ جو ہے وہ کورٹ کے آرڈر سے ہوتی ہے، اور کورٹ جب بھی ان کو ضمانت دیتی ہے تو پھر اس میں یہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ اس کو جیو ٹیگ لگایا جائے، اور اس بیسس پہ وہ بندہ پھر محدود ہو جاتا ہے. تو ابھی اس جو ہم نے لیجسلیشن پروپوز کی سندھ گورنمنٹ نے، آئی جی صاحب نے اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھیجا، ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کو انڈورس کیا.
پھر یہ لا ڈپارٹمنٹ میں گیا ہے, وہاں پہ اس کی ابھی اسکروٹنی ہو رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جلدی لا بن جائے گا, اور اب یہ بنا لا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کا پرانا پرابلم ہے بہت زیادہ سالوں سے چل رہا ہے اسٹریٹ کرائم کا, اس میں کافی بہتری آئے گی. اچھا سر, ایک سوال ہے. کل ایک چینی جو ویزے پہ پاکستان آیا تھا, اس نے ٹیپو سلطان پہ ایک ہوٹل پہ جانا تھا, لیکن غلطی سے وہ گٹی پہاڑی پہنچ گیا. تو جو چینی یہاں پر بزنس کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ پولیس کا یونٹ آپ لوگ اٹیچ کرتے ہیں, تو کیا ایئرپورٹ پر ایسا سسٹم نہیں ہے کہ چینی کس طرح, اگر اللہ نہیں کرے ماضی میں وہ جگہ کس طرح کی بدنام زمانہ رہی ہے, وہاں مقابلے بھی ہوئے ہیں اور دیگر ایلیمنٹس بھی وہاں موجود ہیں, تو چینی کے اس طرح پہنچنا اور پھر پولیس کا ریسکیو کر کے واپس اسے ہوٹل پہنچانا, اس پہ کیا پتہ چلا ہے؟ اور یہ چینی جب جہاز سے اترتا ہے تو کیا پولیس کو الرٹ نہیں کر دیا جاتا کہ ایک چینی باشندہ آیا تو اس کو پروٹیکشن میں پہنچایا جائے؟ دیکھیں, اس میں چائنا پاکستان کے ریفرنس سے جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں سیکیورٹی ہمیشہ کنسرن رہا ہے, اور سندھ پولیس نے اس میں کافی ساری ایفرٹ کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس چائنیز آ رہے ہیں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے ہیں, ان کو پورا پرٹیکولرس ہم وہاں پہ لیتے ہیں, ہمارا ڈیسک بنا ہوا ہے, اسپیشل برانچ کا ڈیسک بنا ہوا ہے, وہ ان سے کچھ پرٹیکولر لیتے ہیں, ان کو پھر جو بندہ لینے آتا ہے ان کے ہم پرٹیکولرس لیتے ہیں, اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر اس کی ہم سیکیورٹی آڈٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ پراپر سیکیور ہے یا نہیں ہے. تو دس میں بھی این آڈ کیس جس میں وہ نکل گیا, ظاہر ہے کیونکہ موومنٹ بہت زیادہ ہے, بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں چائنیز, تو اس طرح کی چیزوں مطلب اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. راجہ صاحب, اس کیس میں ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی حراست میں لیا گیا تھا شکارپور سے. شکارپور سے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں ہے, ریڈنگ ہوئی ہے پورے سندھ میں, چھاپے مار, ہم نے کوئی کسی قسم ٹیکسی ڈرائیور یا کسی قسم کا کوئی بندہ گرفتار نہیں کیا. ابھی 2 گرفتار ہیں, باقی ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں. اور اہلیہ تو ساتھ نہیں رہتی تھی اس کے, لیکن وہ عدت کے لیے گاؤں گئی ہوئی تھی, اور وہیں سے پھر وہ رپوش ہوئی. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے باہر کے دوستوں کو بھی تھوڑا سا سن لیں تو بہت اچھی بات ہے. ہاں صحیح, ادھر آ جائے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے. قائم مقام ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خرم علی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, جبکہ اس سے پہلے انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب بھی اس پریس کانفرنس کا حصہ تھے. اس موقع پر راجہ عمر خطاب کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ عرفان مہر کو بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپسی پر قتل کیا گیا تھا. قتل کے بعد ملزمان فرار ہو گئے تھے. 2 ملزمان نے واردات کی اور فرار ہوئے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین